Are you buying a home and need a mortgage? Are you taking money out of your home equity or refinancing your mortgage? Do you know your budget, how much you qualify for? Don't guess. Talk to a professional. You need an experienced and professional mortgage broker to help you get the right mortgage. We have over 30 years of banking and financing experience with thousands of satisfied clients. We can help you take important and right decisions in your life. Aftab Rashid Mortgage Broker. Call 647-300-3304 or visit xbanker.net. We are professionals. We are X-Banker. Hello and welcome viewers in my show Let's Talk Business with Aftab Rashid. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों की पसंदीदगी का। आप लोग जिस तरीके से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमें ईमेल कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसका हम सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आप ही की दिलचस्पी से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। तो आज हम मैंने पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कुछ मॉर्गेजेस से मुतालिक कुछ बातें बताई थी। आज हम उसकी कंटिन्यूएशन में एक और प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक आपको पता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने आज इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया है। आज उन्होंने अनाउंस किया है कि ये 5% पे वो बैंक ऑफ कनाडा अपना इंटरेस्ट रेट होल्ड कर रहे हैं। तो ये इसकी बड़ी हर तरफ हलचल मची हुई है। हर आदमी सोच रहा था कि बैंक ऑफ कनाडा क्या करेगा, बैंक ऑफ कनाडा रेट बढ़ाएंगे, बैंक ऑफ कनाडा नहीं बढ़ाएंगे। सब लोग बैंक ऑफ कनाडा को डिस्कस कर रहे हैं। आखिर ये बैंक ऑफ कनाडा क्या चीज़ है और ये बैंक ऑफ कनाडा रेट्स क्यों बढ़ाता है? भाई हम मॉर्गेज लेते हैं, हम मॉर्गेज लेने के लिए अपने बैंक्स में जाते हैं। हमारा भी कोई बैंक होगा, आपका भी कोई बैंक होगा। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ उनसे पूछते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो हमें इंटरेस्ट रेट बताते हैं। तो फिर ये बैंक ऑफ कनाडा किस लिए इंटरेस्ट रेट बता रहा है? ये इसका रेट का उस रेट से क्या ताल्लुक़ है? ये आज बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम जिसको डिस्कस करेंगे। हमें सामीन ने, हमारे नाजरीन ने बहुत सारी बातें हमें भेजी हैं इस सिलसिले में कि आप हमें बताइए कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें कैसे आगे चलती हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये मॉर्गेजेस अपनी जो इनका सिस्टम है किस तरह अंडरस्टैंड करें वो। तो नाज़रीन, आज हम आपको पहले ये बताते हैं कि जैसे हमारा एक बैंक है कि जिसमें मैंने अपना एक अकाउंट खोला है, वहाँ पर मैं अपने पैसे ले जाके रख देता हूँ। उसके बाद मुझे जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस बैंक के पास चला जाता हूँ, वो उससे मैं पैसे ले लेता हूँ। तो वो बैंक मेरे पैसे रखता भी है और मुझे पैसे देता भी है। जैसे ये बैंक कंज्यूमर बैंक हम इसको कहते हैं, जो इंडिविजुअल्स को कैटर करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, ये कंज्यूमर बैंक्स हैं। इसी तरह और बैंक्स भी हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है। ये सब बैंक्स जो होते हैं, इन तमाम बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसको हम बैंक ऑफ कनाडा में कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हर कंट्री में एक बैंक होता है जो सेंट्रल बैंक के नाम से कहलाता है। उसका नाम उस कंट्री में मुख्तलिफ होता है, लेकिन बेसिकली वो एक सेंट्रल बैंक होता है। कनाडा में उसको बैंक ऑफ कनाडा कहते हैं, इंग्लैंड में उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। उसके नाम बदल जाते हैं, लेकिन ये कि वो सेंट्रल बैंक होता है, वो तमाम बैंकों का बैंक होता है और वो बिल्कुल वही फंक्शन करता है जो हमारे जैसे कि हम फंक्शन जो बैंक हमारा करता है कि बैंक्स जो हैं इनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये उसी ही बैंक के पास जाते हैं, और जब उनसे पैसे इनके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको बैंक ऑफ कनाडा को जाके सरेंडर कर देते हैं। तो ये जिस तरह हम बैंक के पास पैसे रखते हैं और लेते हैं, इसी तरह ये बैंक ऑफ कनाडा के पास पैसे रखते हैं और लेते हैं। अब बात ये होती है कि ये बैंक ऑफ कनाडा क्यों इस इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है? तो बात ये आ जाती है कि ये जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का मतलब है कि वो बैंकों का बैंक है, वो बैंकों को कंट्रोल कर रहा है। और वो जब बैंकों को कंट्रोल कर रहा है तो वो उसके ज़िम्मे एक्चुअली और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें उसने इकोनॉमी को भी कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये उसका एक पोर्शन है जिसमें कि वो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आज बैंक ऑफ कनाडा ने
5% پر انٹرسٹ ریٹ ہولڈ کر لیا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ بینک آف کینیڈا کے پاس 5% پر لونز یا اماؤنٹ اویلیبل ہے. اب جو ہمارے بینکس ہیں ان کو جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اس بینک کے پاس جاتے ہیں, سینٹرل بینک کے, اور اس سے 5% پہ یہ اس سے پیسے لے کر آئیں گے. اب 5% تو انہوں نے اس بینک کو دے دیا, تو یہ ہمیں تو 5% پہ نہیں دیں گے. تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ اپنا کشن اس کے اندر رکھتے ہیں جس میں اپنے ایکسپینڈیچر, اپنے تمام جو ان کے جو ہینڈلنگ کے اخراجات وغیرہ سارا کچھ ہوتے ہیں, پلس اپنا اس میں ایک پورشن پروفٹ کا بھی رکھتے ہیں, وہ رکھ کر ایک اماؤنٹ بناتے ہیں. تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پھر یہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ جی اس وقت بینک آف کینیڈا کے حساب سے چونکہ اس نے 5% کیا ہے تو ہم آپ کو اتنے % پر انٹرسٹ ریٹ آپ کو آفر کر رہے ہیں. مختلف بینکوں کے مختلف ریٹس ہیں, آپ جائیں گے آپ کو کہیں پہ آپ کو 6.14 مل جائے گا, کہیں 6% مل جائے گا. اس طریقے سے مختلف بینکوں نے اس کے اندر ایڈ کر کے اپنے انٹرسٹ ریٹ بنا دیے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ پھر بینکوں کے ذریعے سے ہم پر منتقل ہوتا ہے. اچھا, اب یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا سامنا یا جو ہمارا تعلق پڑتا ہے وہ 2-3 قسم کے انٹرسٹ ریٹ سے پڑتا ہے. جیسے کہ ایک تو پڑتا ہے اس کو فکس ریٹ کہتے ہیں ہم, اس میں 1 سال کا فکس ریٹ ہو جائے گا, 2 سال کا فکس ریٹ ہو جائے گا, اس طرح یہ 5 سے 7 سال تک کا بھی فکس ریٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جس کو ہم ویریبل انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں. آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ, فکسڈ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, ویریبل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی مارگیج لیتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم نے اپنی مارگیج کے لیے 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے ہم نے ایک اس کا ریٹ فکس کر لیا. تو جیسے کہ آج 23 ہے, اس میں 5 سال کے بعد 28 تک کے لیے وہ مارگیج کا ریٹ جو ہے وہ میرا فکس ہو جائے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. چاہے بینک آف کینیڈا اس کو ریٹ کو بڑھا رہا ہے, چاہے بینک آف کینیڈا ریٹ کو گھٹا رہا ہے, مارکیٹ میں سستا ریٹ اویلیبل ہے, مارکیٹ میں مہنگا ریٹ اویلیبل ہے, لیکن جو ریٹ میں نے 5 سال کے لیے فکس کر لیا وہ مجھے 5 سال کے لیے فکس ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا انٹل میں اس مارگیج کو بریک کروں. وہ اس کا ایک علیحدہ ایک ایسپیکٹ ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا, ایک چیز کہلاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ویریبل. اچھا, ویریبل کا یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ویریبل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے کچھ کم ہو جاتا ہے جو فکسڈ ریٹ ہوتا ہے. لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ویریبل کی طرف کیونکہ وہ اس سے تھوڑا سا ذرا فکس ریٹ سے کم ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بہت خطرناک بات ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی فکسڈ ہوتی ہے, جیسے کہ سیلریڈ لوگ ہوتے ہیں. اب سیلریڈ پرسن جو ہے اس کی آمدنی فکس ہے, اس کو ہر مہینے ایک خاص تنخواہ ملے گی. مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کا اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں. تو ہوتا کیا ہے, ہم لوگ بعض اوقات اس دھوکے میں آ جاتے ہیں یا اس ٹیمپٹیشن ہماری ہو جاتی ہے کہ یار یہ ریٹ مجھے کم لگ رہا ہے, جو آپ نے فکس ریٹ بتایا مجھے وہ ذرا کچھ زیادہ ہے, یہ ویریبل ریٹ کچھ تھوڑا سا کم ہے, تو میں ویریبل لے لیتا ہوں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ویریبل ریٹ جو ہے اس کا نام جیسے کہ ویریبل ہے, یہ لنک ہوتا ہے بینک آف کینیڈا کے انٹرسٹ ریٹ سے. جب بینک آف کینیڈا اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو جتنے وہ بڑھاتے ہیں بینک آف کینیڈا انٹرسٹ ریٹ, اسی حساب سے جو کنزیومر بینکس ہیں یہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. اب ہوتا کیا ہے, میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, میں نے ایک مارگیج لے لی اور میری مارگیج فرض کریں کہ بھی 1,500 میری پر منتھ بن گئی. اب میں نے فکس کر لیا, اب مجھے 5 سال تک کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب میں نے اس کو لیا ویریبل کو, اب کیا ہوا, بینک آف کینیڈا نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. جب انٹرسٹ ریٹ بینک آف کینیڈا نے بڑھایا
تو جو جس بینک کے پاس میری مارگیج ہے اس نے بھی انٹرسٹ ریٹ اپنا بڑھا دیا, تو یہ اسی حساب سے ویریبل جو ہے اسی حساب سے یہ اس کا ریٹ بڑھ گیا. اب میں نے جو بجٹ بنایا تھا اپنا 1500 کا, وہ میرا بجٹ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. میں نے بنایا تھا کہ اتنا میں بجلی میں جائے گا, اتنا میرا پانی میں جائے گا, اتنا میرے دیگر اخراجات ہیں, اور یہ 1500 میں نے کر لیا میرے لیے کمفرٹیبل ہے, یہ میں اس کی مارگیج دے دوں گا. لیکن اب کیا ہوا, وہ بڑھ گیا, وہ 1500 سے اوپر چلا گیا, پھر پتہ لگا اور مزید بڑھ گیا, پھر وہ اور اس کو اوپر چلا گیا. اب میری تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی, لوگ ٹربل میں آ جاتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بھی ہے سچویشن, کیونکہ میں خود اس مارگیج انڈسٹری میں مارگیج بروکر ہوں, لائسنس مارگیج بروکر. مجھے بہت سارے فونز آتے ہیں کہ جی ہم سے مسٹیک ہو گئی, یہ ہم ویریبل ریٹس لے بیٹھے ہیں, اب آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں. تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر اپنے جس بینک کے پاس آپ کی مارگیج ہے آپ اس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کی پینلٹی ہے, وہ پینلٹی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے مارگیج بریک کرنے کی ان دا مڈل آف دا ٹرم. جب آپ نے 3 سال کے لیے لی تھی, 5 سال کے لیے لی تھی, جو بھی ویریبل ریٹ کے ساتھ, جب آپ نے اس سے پہلے بریک کر دیا تو آپ کو پھر اس کی پینلٹی دینی ہے. اب وہ پینلٹی مختلف بینکوں نے مختلف ریٹس کے حساب سے مقرر کی ہوئی ہے. کچھ کی تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ 3 منتھس کا انٹرسٹ آپ نے دیا اور اس کے بعد وہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ قابل برداشت بن جاتی ہے, لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں. لیکن کچھ کے پاس اس سے بھی بڑا انہوں نے پینلٹی ڈالی ہوتی ہے, اور وہ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی اپنی مجبوری ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم نے ایک دفعہ ایک چیز میں انویسٹ کر کے اس کو لینڈ کیا ہے منی کو, تو اب وہ لینڈر جو بورور ہے وہ دوسرے مہینے, چوتھے مہینے, 8ویں مہینے یا 1 سال بعد آ گیا کہ جی مجھے تو ریٹ چینج کر دیجئے, میرا تو فکس کر دیجئے. تو وہ ان کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک ہیفٹی اماؤنٹ ڈال دی ہوتی ہے فائن کی, کہ آپ ہمارا نقصان پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے آپ دیں گے تاکہ ہمارا یہ جو ڈفرینس ہے یہ کور ہو جائے, پھر ہم آپ کو دوسرے ریٹ پہ شفٹ کر دیں گے. اچھا, اب بات یہ آتی ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا, ہم مارگیج لینے کے لیے بینکس کے پاس جاتے ہیں. یہ ایک اور یہاں سے ایک بحث شروع ہوتی ہے اور بات شروع ہوتی ہے, کیا مارگیج صرف بینک ہی دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ذہن میں بس ایک ہی خیال ہے کہ جب ہمیں مارگیج لینی ہے تو ہم نے بینک کے پاس جانا ہے. آپ کو میں آج یہ بات بتا دوں کہ بینکوں کے علاوہ ٹرسٹ کمپنیز بھی انٹرسٹ مارگیج دیتی ہیں. اس کے علاوہ لائف انشورنس کمپنیز بھی مارگیج دیتی ہیں, اور اس کے علاوہ اور دوسرے بھی دیتے ہیں. اب ان کے ڈفرینس ہو جاتے ہیں کہ اے لینڈر کون ہے, بی لینڈر کون ہے, سی لینڈر کون ہے. اب ہمارے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اب ہم اس کو یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ اے لینڈر, بی لینڈر, سی لینڈر کیا ہوتے ہیں, اور یہ کس طریقے سے ان کا مارگیج اور ان کا انٹرسٹ کا سلسلہ چلتا ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جب آپ مارگیج لینے جا رہے ہیں تو آپ کہاں فال کرتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے مارگیج ملتی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم یوں گئے اور یوں آئے, ہم آپ سے بہت جلدی ملاقات کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم جلدی واپس آتے ہیں. In the heart of Mississauga and easily accessible is Chef Kausar's Autak, a premium banquet hall and event center. Its rich decor and classic ambience welcomes the guests into a royal atmosphere and festive mood. Regardless of the occasion and nature, its space and service adds grandeur and style to all the events hosted here. While you enjoy a sip at the oak-beamed drink station, the artfully crafted traditional cuisine made by our executive chef Kausar Khan will entice your taste buds. From the decor in our banquet hall to the food we serve,
everything is made with the spirit of home poured into it. The essence of culture and tradition is woven into everything we do. To celebrate your next event in style, contact us now. Chef Kausar's Autak, a tradition together. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया 485 मेन स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। Cause I look good. Shake my head and I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got him up now? Who that got him funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got him up now? सुकून कैसा है बता नहीं सकता, सब घर वालों का भी यही हाल है। खुशी जैसे रूह में उतर सी गई हो। सच पूछें तो ये मुमकिन बनाया H होम रियल्टी ब्रोकरेज की अनिला ज़हरा ने। अपने ख्वाबों का घर आप भी पा सकते हैं, बस एक फोन कॉल और जिंदगी आसान। Call Anila Zehra at 905-462-0133. वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे मॉर्गेज के रेट्स के बारे में और बैंक्स के बारे में, तो अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि बैंक जो हमारे लेंडर्स होते हैं उनके मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। ये क्लासेस क्या हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, ये क्यों हैं क्लासेस, और ये क्लास जो ये क्लासिफिकेशन है इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम ए क्लास की तरफ चले जाते हैं। अब ए क्लास में हम ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ बैंक्स होते हैं जो ए लेंडर कहलाते हैं। जो भी हमें मॉर्गेज लेंड करता है वो लेंडर कहलाता है। तो हम लोग एज अ कॉमन केस में हम ये समझते हैं कि जैसे ये बैंक्स जो हैं बस यही मॉर्गेज देते हैं। अभी मैंने आपको ख़त्म होने से पहले बताया कि ये इसमें और भी कंपनीज़ हैं जो बैंक्स के अलावा भी मॉर्गेज देती हैं, जो ए लेंडिंग साइड पे जो अच्छा मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट देती हैं। उसमें ट्रस्ट कंपनीज़ भी हैं और उसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं। तो अब होता ये है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इंटरेस्ट रेट के सिलसिले में कि जो हम मॉर्गेज रेट की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मॉर्गेज रेट क्या है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मॉर्गेज रेट जो है, हम आपको एक मॉर्गेज रेट बताएंगे जो इस वक्त मॉर्गेज रेट अवेलेबल है। अब ये मॉर्गेज रेट क्या होता है, आया ये हर शख्स को अवेलेबल है या नहीं है, या ये रेट जो है जो हम बताने जा रहे हैं ये क्या रेट है। तो जनाब ये वो रेट होता है जो मिनिमम डाउन पेमेंट पे कस्टमर को मिलता है, और ये वही रेट जो बैंक्स और जो दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मॉर्गेज लेंड कर रहे होते हैं वो देते हैं। और इसको वो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जो रेट बताया जा रहा है
یہ اس وقت مارگیج میں ہر آدمی کو پاس یہی ریٹ اویلیبل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ منیمم ڈاؤن پیمنٹ کے لیے جو مارگیج ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ ریٹ، یہ بیسٹ ریٹ اویلیبل ہوتا ہے۔ اب اس کے کنڈیشنز آتی ہیں بہت ساری، جو اس کنڈیشن کو فلفل کر پاتا ہے یہ ریٹ اس کو ملتا ہے۔ اب اس کنڈیشنز میں ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ کا منیمم سکور 680 جو آپ کا کریڈٹ بیورو پر سکور ہے وہ منیمم 680 پلس میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ آپ کو سکور ہوگا تب آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ پلس آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے کہ جب آپ 5 یا 10% دے رہے ہیں تو اس میں دینے کے بعد آپ مارگیج کوالیفائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا اور دوسری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بینک کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ اپنے سسٹم میں آپ کا تمام ڈیٹا ڈالتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بھی تھوڑا سا مختصراً بتاتا ہوں کہ ہم آپ سے ایک مارگیج بروکر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ مارگیج بروکر آپ کا تمام ڈیٹا ایک خاص سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو فائل لاجکس کہتے ہیں۔ اس فائل لاجک میں وہ تمام ڈیٹا اپنا انٹر کرتے ہیں اور وہ انٹر کرنے کے بعد ایک خاص لینڈر کو وہ سبمٹ کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس خاص لینڈر کو سبمٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا جا کے ایز اٹ از اس کے اپنے سافٹ ویئر میں کاپی ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس کے سافٹ ویئر میں کاپی ہوتا ہے تو ان کا اپنا سافٹ ویئر جو ہے وہاں انہوں نے اس کے ریٹس مقرر کیے ہوئے، مثال کے طور پہ آپ کی ایج کا ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، آپ کی آمدنی کا ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، آپ کی ڈاؤن پیمنٹ کا ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، آپ کے جو کریڈٹ بیورو پر سکور ہے اس کا ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد ان کا اس لینڈر کا اپنا سسٹم کیلکولیٹ کر کے ایک ریٹ نکالتا ہے۔ وہ ریٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے یہ اویلیبل ہے۔ جیسے کہ میں ہوں، میرے لیے جو ریٹ اویلیبل ہے ناٹ نیسیسریلی کہ میرے بھائی کے لیے بھی وہی ریٹ اویلیبل ہو سکتا ہے ان کی انکم مجھ سے زیادہ ہو یا مجھ سے کم ہو، یا ان کا سکور مجھ سے زیادہ ہو یا مجھ سے کم ہو، تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ جو مجھ پہ اپلائی ہوگا وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ فلانے کو یہ ریٹ ملا تھا مجھے کیوں نہیں مل رہا، یہ سسٹم ان کا جو بینکوں کا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ اے سائڈ کے بینکس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اے سائڈ کے بینکس ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا بہت اچھا سکور ہو، 680 پلس سے اچھا سکور ہو، آپ کی بڑی اچھی کریڈٹ بیورو پہ ہسٹری ہو، آپ کی بڑی اچھی انکم ہو، تو یہ آپ کو بہت اچھا ریٹس دے دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پاس تو یہ سچویشن نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے مختلف حالات کی وجہ سے کریڈٹ سکور پورا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے، ان کا بیچاروں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں کچھ عرصہ پڑے رہے تو وہ اپنے بلز کو نہیں پے کر سکے، اس کی وجہ سے ان کا کریڈٹ سکور ہٹ ہو گیا۔ ایک صاحب تھے، ان کی فیملی کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا، ان کی سیپریشن وغیرہ کا سلسلہ رہا تو اس سے ان کا کریڈٹ سکور ہٹ ہو گیا۔ ایک صاحب تھے، وہ کہیں باہر چلے گئے تھے کچھ عرصے کے لیے اپنے بزنس کے سلسلے میں، کچھ اور سلسلے میں، وہ بلز کو نہیں کر سکے تو ان کا کریڈٹ سکور ہٹ ہو گیا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ سب کا کریڈٹ سکور تو اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب جن کا کریڈٹ سکور گر گیا تو مارگیج تو ان کو بھی چاہیے، گھر تو ان کو بھی چاہیے، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی گھر لیں، تو وہ پھر کہاں جائیں؟ تو پھر ایک نیکسٹ سٹیپ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم بی لینڈر۔ بی لینڈرز جو ہوتے ہیں وہ پھر ایسے لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں جن کا کریڈٹ سکور اچھا نہیں ہوتا، یا 680 ایک بینچ مارک ہے، اس سے اوپر یہ اور اس سے اوپر جو ہیں وہ اے لینڈر انٹرٹین کرتے ہیں، اور 680 کے نیچے پھر بی لینڈرز آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بی لینڈرز موجود ہیں تو پھر اے لینڈر کے پاس کیوں جانا ہے، اور اگر اے لینڈر ہے تو پھر بی لینڈر کے پاس کیوں جانا ہے؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں کوالیفائی کر پاتے تو وہ بی لینڈر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کو وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ملتا جو اے لینڈرز دیتے ہیں۔ اے لینڈرز اچھا انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، وہ اس لیے اچھا انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت اچھے کریڈٹ بیورو کے لوگ، بہت اچھے ہسٹری کے لوگ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کم رسک ہے ہمارے لیے، اس کو منی کو جو لینڈ کر رہے ہیں ہم، تو اس میں رسک بہت تھوڑا ہے ہمارا، یا منیمم ہے،
تو وہ اس کا اچھا انٹرسٹ ریٹ دے دیتے ہیں. جب بی لینڈرز جو ہیں جن کے پاس 680 سے کم سکور والے لوگ جاتے ہیں, وہ اس کی مختلف وجوہات میں نے آپ کو بیان کی, کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے, تو ان کے پاس یہ خطرہ ہے کہ اس کے ہسٹری میں کچھ پرابلم ہے, اس فلاں کریڈٹ کارڈ جو تھا وہ لیٹ پیمنٹ ہوا تھا, کچھ کریڈٹ کارڈ ایسے تھے جو ڈیفالٹ ہو گیا تھا, یہ لائن آف کریڈٹ جو تھی ان کی اس میں پرابلم آ گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. اب ہسٹری چونکہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ اس کو ایک زیادہ اپنا انویسٹمنٹ کرتے وقت اپنا ایک مارجن رکھیں گے تو تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ وہ اوپر لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل دیں گے آپ کو مارگیج, لیکن یہ ہم اس سے جو آپ کو ایک اچھا والا جو بیسٹ اویلیبل ریٹ ہے اس سے ہم تھوڑا ذرا زیادہ لیں گے. تو وہ جو لوگ اس قسم کی سچویشن میں ہوتے ہیں ان کے اوپر مجبوری ہوتی ہے, وہ لے لیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی کبھی کبھار کوئی مجبوری ہو گئی, کوئی پرابلم ہو گیا, تو وہ فار دا ٹائم بینگ بی لینڈر سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ مارگیج لے لیتے ہیں, لیکن 1 سال بعد 2 سال بعد ان کا مین وائل کریڈٹ اسکور جو ہے وہ امپروو کرتا رہتا ہے. تو جب وہ امپروو کر کے 680 اور اس کو کراس کرتا ہے تو پھر ان کی مارگیج کنورٹ کرا کر اے لینڈرز کے پاس چلے جاتے ہیں, تو ان کو پھر دوبارہ سے اچھا ریٹ مل جاتا ہے. تو یہ ایک آپشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ آپس میں ڈفر کرتی ہیں, اے لینڈرز کی پروڈکٹس اور بی لینڈرز کی پروڈکٹس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سیلریڈ پرسن مارگیج لینے جاتا ہے وہ اس سے جاب لیٹرز مانگے جاتے ہیں اور ایک پے اسٹب مانگا جاتا ہے, تو اس سے اس کی انکم کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی ان کی یہ انکم ہے. لیکن جب ایک بزنس پرسن ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی انکم اسیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہوتا یہ ہے کہ آج ان کی انکم کچھ اور ہے, کل ان کی انکم کچھ اور ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کو ٹیکس کا اپنا سی آر اے کے پاس اپنا ٹیکس بھرنے جاتے ہیں تو جو ان کی ٹوٹل انکم ہوتی ہے اس میں سی آر اے ان کو الاؤ کرتا ہے کہ بھی آپ اپنے اخراجات اس کے اندر منہا کر دیجئے, اس کو مائنس کر دیجئے. تو وہ ان کے جو ایسے اخراجات ہوتے ہیں جنہیں کہ وہ اپنے ٹیکس میں کلیم کر سکتے ہیں, وہ اپنے ٹیکس میں وہ ایسے اخراجات ڈالتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک بزنس پرسن ہے, ان کا 1 لاکھ ان کی انکم ہے ٹوٹل, ان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, وہ ان کی جو بھی بزنس ہے اس میں وہ انکم آ رہی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ اگر اس میں آپ کیلکولیٹ کریں گے تو میری 1 سال کی انکم $1 لاکھ بنتی ہے. بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن جب وہ ٹیکس فائل کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تو آفس ہے, اس کے اتنا خرچہ ہے, میرا جو ہے پیٹرول کا اتنا خرچہ ہے, میرے امپلائیز کام کرتے ہیں, مجھے بجلی کا اتنا بل دینا پڑتا ہے, مجھے یہ کرنا پڑتا ہے, مجھے وہ کرنا پڑتا ہے. تو ٹوٹل انہوں نے کرا کے وہ کہتے ہیں جی میرا جو باقی جو انکم بچ رہی ہے وہ 30,000 بچ رہی ہے. اب وہ 30,000 اس کو بتاتے ہیں سی آر اے کو, تو سی آر اے ان کو 30,000 کا ایک نوٹس آف اسیسمنٹ, اس کو ہم این او اے بھی بولتے ہیں, نوٹس آف اسیسمنٹ ان کو دے دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ جس سے دیکھ کے ہم ان کی انکم اسیس کر سکتے ہیں وہ ہے این او اے, لیکن یہ این او اے ان کی ایکچوئل انکم نہیں بتا رہا. این او اے بتا رہا ہے 30,000 جبکہ ان کی اصل انکم جو ہے وہ 1 لاکھ ہے. تو جو بی لینڈرز ہیں ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کو وہ بی ایف ایس مارگیج بھی کہتے ہیں, جیسے بزنس فار سیلف کے لیے مارگیج جو ہوتی ہے, اس میں وہ اس بزنس پرسن کی اس کو سیلف ڈکلیئرڈ انکم کہتے ہیں ہم. سیلف ڈکلیئرڈ انکم کے تحت ان کی مارگیج کا اسیسمنٹ ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے, ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ 6 منتھ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹس ہمیں سبمٹ کریں, اور اس کے ساتھ ایک پرفارما وہ دیتے ہیں کہ جس میں ان کے میجر کچھ خاص ان کے جو چند ایک اخراجات ہیں وہ آپ بتا دیجئے. تو وہ چند ایک اپنے اخراجات بتاتے ہیں, تو اس میں سے مثلا فرض کریں کہ 1 لاکھ ان کی انکم تھی تو 20,000 کے ان کے اخراجات ہو گئے.
تو وہ 20,000 کے اخراجات اس میں سے منہا کر کے وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ان کے جو بزنس اکاؤنٹ ہے اس میں سے 1 لاکھ میں سے وہ 20,000 منہا کر کے اس کو وہ 80,000 کی ان کی انکم کو وہ اس پہ لے لیتے ہیں کہ جی آپ کی انکم 80,000 ہم تسلیم کرتے ہیں, اور اس 80,000 کی بیس پر ہم آپ کو مارگیج دے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی فیسلٹی ہے, جبکہ جو ڈاکومنٹ ان کو CRA کی طرف سے ملا تھا وہ 30,000 کا تھا, لیکن مارگیج وہ اگر لے کے جاتے ہیں A لینڈر کے پاس تو ان کو اتنی بڑی مارگیج نہیں ملے گی جتنی کہ یہ B لینڈرز دیتے ہیں. ان کا لیکن انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ اس سے زیادہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ناظرین اس طرح آپ کو پتہ لگا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے, یہ سارا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے. آج ہم نے آپ کو یہ سب باتیں بتانے کی کوشش کی, امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. آپ اپنے جو سجیشنز ہیں, اپنے کویشچنز ہیں, آپ ہمیں voiceofTorontoTV@gmail.com پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جس میں ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے. ہم یوٹیوب اور فیس بک پہ ڈائریکٹ اس وقت لائیو بھی براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو لائیو یا ریکارڈڈ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ ہماری فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ آپ ہمارے آ کے. اس کے علاوہ votmedia.ca کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے, آپ وہاں جا کے بھی آپ یہ سب انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آخر میں میرا چھوٹا سا پیغام, آفتاب رشید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے, میں ایک مارگیج بروکر ہوں. آپ کو مارگیج کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی سوال ہو, آپ کا کوئی ریکوائرمنٹ ہو, آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ڈیٹ کنسالیڈیشن اور بینکرپسیز میں ہیلپ کرتا ہوں اور کنزیومر پروپوزل بھی آفر کرتے ہیں ہم. اس کے لیے بھی آپ اگر ڈیٹ آپ کے بہت زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے آپ دب گئے ہیں تو بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ میرا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے 647-300-3304. آپ کی کال میں ڈائریکٹ ریسیو کروں گا. آپ جب چاہیں مجھے کال کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر کسی پروگرام میں, پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Are you buying a home and need a mortgage? Are you taking money out of your home equity or refinancing your mortgage? Do you know your budget? How much you qualify for? Don't guess. Talk to a professional. You need an experienced and professional mortgage broker to help you get the right mortgage. We have over 30 years of banking and financing experience with thousands of satisfied clients. We can help you take important and right decisions in your life. Aftab Rashid Mortgage Broker. Call 647-300-3304 or visit xbanker.net. We are professionals. We are X Banker.